बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मक्स के एक्सचेंज के एक नए एपिसोड के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारे साथ एक और ही बहुत काबिल और लायक और बहुत ही ज़हीन इंसान मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं जिनका रेहान अल्लाह वाला के साथ एक ताल्लुक़ है और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पे हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मिलते हैं आमिर एजुकेशन वाला से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाइए दिलीप साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है उसके लिहाज से मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान लें। तो आप अपना एक तारुफ़ पेश करें ताकि मेरे जो नाज़रीन हैं वो अच्छे से आपको जान सकें कि व्हाट आर यू एंड व्हाट यू आर डूइंग इन एजुकेशन फील्ड। ओवर टू यू। ठीक 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 है। अंदलीब आदिल साहबा, मेरा नाम है आमिर एजुकेशन वाला, और मेरा जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो तालीम के शोबा तालीम से वाबस्तगी है। और ये बहुत गहरा, बल्कि इतना गहरा रिश्ता है कि इसकी तो जड़ें जो है वो बोलते हैं ना गल सड़ गई हैं अब। क्योंकि उसकी वजह ये है कि तकरीबन 1988 से मैंने सबसे पहला बैच जो है वो 1988 में पढ़ाना शुरू किया था, जो कि मैट्रिक का बैच था। और ये सिलसिला मुसलसल बग़ैर किसी ताअत्तुल के और किसी गैर हाज़िरी के सिलसिला चलता रहा, और कमोबेश 2020 तक चलता रहा। यानी कि 1988 से 2020 तक चलता रहा। और 2020 में कुछ पेंडेमिक इश्यूज़ आए और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी उस ज़माने में, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं, तो जिसकी वजह से मैंने वो जो इश्यूज़ आ रहे थे पेरेंट्स की तरफ से कि मतलब वो मिसकमिटेड थे और अदम तवज्जो ही स्कूल के हवाले से थी उन लोगों की, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होने लगे कि फ़ीस के इश्यूज़ आ रहे थे। बिल्डिंग मेरे पास रेंटल प्लेसेस थी। तो बहरहाल अच्छा ही होता है वो जो चीज़ होती है, क्योंकि मुझे असल में अपने आप को अपने आप को बचाना था। तो मैंने तमाम के तमाम सेटअप को वाइंड अप कर दिया आपने बहुत बड़े, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी एक बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 22 कमरों पर मुश्तमिल है, और वो जो है सिर्फ उसमें सिर्फ फर्नीचर ही भरा पड़ा हुआ है आज तक। 3 साल हो गए, इतना सामान था मेरे पास 3-4 स्कूलों का। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। और फिर ऑनलाइन बच्चों को कोर्स करते हुए देखता था मैं अपने बच्चों को। मेरे बच्चे ओ लेवल में हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी मेरी इंटरलैक स्कूल में पढ़ती है 6 क्लास में। तो जब उनको मैं ऑनलाइन क्लास देखता था तो मैं तो हैरान होता था कि बच्चे जो है वो उनके पैर जो होते सर छत पे होते थे, और वो लेटे हुए जो है ना वो ऑनलाइन जूम क्लास ले रहे होते थे। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? बाबा हम क्लास ले रहे हैं। मैंने कौन सी क्लास? बोला ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो फिर मैं फिर मीडिया से मेरा वाबस्तगी है पुरानी। फिर मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए टीवी पर कि भाई ये ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और कितनी अहम है, और इसका तरीक़ाकार मुरव्वजा तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे घर के अंदर जो है वो घर के अंदर बैठे हुए हैं और म्यूट करके गेम खेल रहे हैं, और तस्वीर को अपनी हाइड करके वो कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब अपनी आपस की बातें कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। ये तो मजाक है उस्ताद का, किताबों का मजाक है। बहरहाल तो ये चीज़ देखते हुए फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज देखा करता था, सिर्फ इस गर्ज से कि हो क्या रहा दुनिया में। तो फिर इत्तेफाक से रेहान अल्लाह वाला से मुलाकात हो गई। तो अब ये पहले मैं कोरंगी कैंपस में था, और अब यहाँ मैं जो SMI जो इनका है सोशल मीडिया इंक्यूबेटर और मुनव्वर कैंपस जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हूँ फ़िलहाल। देखते हैं यहाँ पर कब तक होते हैं, अब क्या करते हैं क्या काम। और यहाँ पर मैं एज ए एडमिशन ऑफिसर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, एज ए फैसिलिटेटर प्लस ट्रेनर्स और जो भी हो सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगा मैं सिर्फ सीखने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने 35 साल के अंदर लफ्ज़ सीखना ही नहीं सीखा
کہ دراصل سیکھا کس طرح جاتا ہے. مطلب مجھے تو یہ بھی سیکھنا نہیں آیا کہ سیکھا کس طرح جاتا ہے 35 سال میں. تو سیکھنے کی جستجو میں یہاں بیٹھا ہوں اور دیکھتے ہیں کب تک یہاں پر وقت گزرتا ہے. تو یہ ہے چھوٹی سی میری باتیں، تھوڑی سی باتیں. ہاں، بالکل بہت ہی زبردست بات آپ نے بتائی کہ آپ سیکھنے کی غرض سے یہاں پہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے یا جو ایک ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی، تمام زندگی جو ہے سیکھتے ہوئے گزارتا ہے، کیونکہ وہ جتنا زیادہ سیکھتا ہے وہ بہترین طریقے سے سکھانے کی اہلیت اپنی جو ہے برقرار رکھتا ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ تو بہت ہی شاندار آپ نے بات کی، کیونکہ میں بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے خیالات اور رجحانات رکھتی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی عامر صاحب کہ کووڈ نے بڑے پاکستانیوں کا نقصان کیا، ان کو بڑے ہی مسائل سے، بہت ہی کئی اسکول جو ہے اس کی نظر ہو گئے. اس میں ایک اسکول میرا بھی تھا، تو وہ بھی اسی نظر ہو گیا، کیونکہ وہ اسٹارٹ ہی جو ہے کووڈ کے بالکل اسٹارٹ ہونے پر ہوا اور ہمارے پاس اتنے زیادہ فنڈز نہیں تھے کہ ہم اسٹیبل کر سکتے، تو وہ اسکول برباد ہو گیا. تو یہ ایک ایسا المیہ تھا جو کہ لوگوں کی زندگی میں آیا اور لوگوں کی زندگیاں بدل دی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کووڈ سے پہلے ہماری جو تعلیمی رجحانات ہیں اور جو ترقی کی دوڑ میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم نے کووڈ میں جو حالات جو تھے اس کو ہم اپنے اسکولز کے اندر امپلیمنٹ نہ کر سکے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو تعلیم کا جو بدلتا ہوا نظام ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہم نے دیر کر دی یا ہمارے سسٹم نے دیر کر دی؟ دیکھیں دلیپ صاحبہ، بدقسمت تو نہیں کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اپنے مزاج کے مطابق. پاکستان کی قوم وہ بدترین قوم ہے اور بدنصیب قوم ہے کہ جن کو ایک خوبصورت وطن عزیز ملا، جن کو ایک خوبصورت لیڈرشپ ملی، اور وہ لیڈرشپ جو کہ برطانیہ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اٹلی، جرمنی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے 1940، 1930، 1906، 1910 اور 1850 کے اندر پڑھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ آئیں ان کی نسلیں. پھر انہوں نے اسٹرگل کی پاکستان کے لیے. پاکستان کوئی ایک دن کا وجود تو نہیں ہے، پاکستان کوئی ایک شخص کی محنت تو نہیں ہے، پاکستان کوئی ایک سال اور 2 سال پر محیط کوئی جد و جہد کا نام تو نہیں. پاکستان تو دراصل ایک ایسا نظریہ تھا جو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد پر پورا اترتا ہے. یہ تخیل تو جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا، اور اس سے پہلے بھی اگر اٹھا کے دیکھیں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں معلوم ہیں، اور بینگ اے مسلم ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جاننے والا ان باتوں کو. تو دو قومی نظریہ کہہ لیں یا جو بھی نظریہ کہہ لیں، مذہب کی بنیاد پر مسلمان انفرادیت رکھتا ہے تمام مذاہب پر، فوقیت رکھتا ہے تمام مذاہب پر، اور اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ گڈ مڈ نہیں ہو سکتا جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے پاکستان کو بنانے والے تھے، کیا سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، کیا خوبصورت لوگ تھے کہ جن کی ٹوپی کے اوپر بھی جو سر پہ لگایا کرتے تھے، کپڑے کی باریک سی کپڑے کی پہنے ہوا کرتے تھے، اس پہ بھی استری ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ شوز جو پہن کے وہ آیا کرتے تھے اس پہ مٹی کا ایک ذرہ نہیں ہوا کرتا تھا. اور جب وہ اس شہر کراچی میں آیا کرتے تھے، میرے دادا 1923 سے کراچی میں رہا کرتے تھے، 1923 سے. اور میں یہ بتاتا چلوں میرا تعلق ہندوستان سے کم شام سے زیادہ ہے، ملک شام سے. ہمارے آبا و اجداد 3-3.5 سال پہلے ملک شام سے ہجرت کی تھی ہندوستان، پھر ہندوستان سے وہ یہاں آ گئے تھے، پاکستان بن گیا تھا. تو کتنے سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، وہ تھے نا، اور پاکستان بنا گئے. اور پاکستان بدقسمتی سے ایسے نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا کہ جن کمبختوں نے تعلیم کا نظام تو بیڑا غرق کیا، ہماری نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. اور کوئی بھی ریاست
جب تک ترقی نہیں کر سکتی جس کی آنے والی نسلوں کی فکر نہ کی جائے. اگر ماں اپنے اس بچے کی فکر نہ کرے جو کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا, تو یقین جانیے اس سے بد نصیب ماں کوئی نہیں ہوگی جو اس کی فکر نہ کرے, اس کی ولادت کی فکر نہ کرے, اس کو دنیا میں لانے کی فکر نہ کرے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق اتار دیا, اس کا سب کچھ دنیا میں اس کو دے دیا, قرآن کی آیتوں میں موجود ہے, لیکن ذمہ داری ان والدین پہ ہوتی ہے. تو ریاست ایک ماں ہوتی ہے, تو یہ ریاست جو کبھی ماں بن نہ سکی, یہ تو وہ ریاست ہے جس کو پلے پلائے بچے سپوت مل گئے تھے اور اس نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, کہیں جرائم کے لیے تو کہیں کرائم کے لیے, کہیں کرپشن کے لیے تو کبھی اپنے مفادات کے لیے. اور میرے ملک کا ایک ایک بچہ صرف سیاست دان کے علاوہ کچھ نہ بن سکا. ہر گھر میں 8 بھائی, اگر 6 بھائی یا 5 بھائی ہے تو کسی نے جھنڈا لیا تو لال پیلا کالا, کسی نے لیا تو کالا پیلا سفید, کسی نے لیا تو کالا سفید, کسی نے لیا تو ہرا سفید, تقسیم در تقسیم کر کے ہمیں ریاست میں سیاست بنا دی. اور ایسی سیاست جو گھر گھر پھوٹی, ایسی سیاست جس میں انسان کہیں کا نہ رہا. جبکہ نوجوان نسل آپ کی امید ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بوڑھے والدین کب جوان دکھتے ہیں؟ جب ان کے بچے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑھاپا کوئی ظاہری چیز کا نام نہیں, بڑھاپا دراصل اس کے اندر کی فیلنگز کا نام ہے. اندر کی فیلنگز جب اس کی جوان اور بڑھاپے کا اظہار کرتی ہے جب وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان میں 76 سالوں میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا, اور ٹیکنالوجی آئے ہوئے آج 30 سال ہو چکے ہیں. اور یقین جانیے میں اس پر بہت ساری ویڈیوز کرتا رہا, بلکہ میں نے تو بڑی پٹائیاں کھائی ہیں, پٹائیاں اسپیشلی کھائی میں نے کہ ہمارے یوتھ کو بڑا غلط استعمال کیا گیا. آپ دیکھیے کہیں شادی میں چلے جائیں تو بچہ ٹیکنالوجی کی اگر بات کر رہا ہوگا نا تو یہ کر رہا ہوگا کہ پب جی کھیلا تھا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, میری گفتگو شاید آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی, اور مجھے نہیں پتا کسی کو کیا سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کیا کرنا ہے. کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان دنیا میں جو آئے تھے نا اور آئے ہیں, وہ متاثر ہونے نہیں آئے, متاثر کرنے آئے ہیں. مسلمان کو اللہ نے کوالٹی نہیں دی کہ وہ متاثر ہو جائے. کبھی مسلمان کو متاثر ہوتے دیکھا ہے؟ کہ فلسطین کے اندر اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ بچہ جو فیڈر لیا ہوا ہوتا ہے اور پتھر ہاتھ میں لے کے پتھر مار رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کی ایک طاقت کی علامت ہے. کفر جو ہے نا, کفر موت سے ڈرتا ہے, اور اسلام جو ہے وہ موت کو گلے سے لگاتا ہے. تو یہی فلسفہ ہمارے ملک کا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کفر نے الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیا, اور کوئی پب جی میں لگا ہے, کوئی وہ ہیکرز میں لگا ہوا ہے, کوئی مطلب مائنڈ کرافٹ میں لگا ہوا ہے, کوئی اس میں لگا. ہمیں ٹھیک ہے سب چیزیں ہوں, لیکن اس کا شیڈیول کہاں ہے, اس کا اسکیجول کہاں ہے؟ اسکیجول جب ہمیں, اور مسلمان سے بہتر کوئی اسکیجول نہیں بنا سکتا, پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان سے بہتر کوئی اسکیجول نہیں بنا سکتا. ہم بولتے ہیں نا ماں باپ, بھائی مسلمان ماں باپ سے بہتر کوئی اسکیجول اس لیے نہیں بنا سکتا کہ دیکھیے جب سفید دھاری کالی دھاری پر حاوی ہونے لگے, قرآن کی آیت کے مطابق نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے, اور جب سورج سر پہ آ جائے اور سر سے آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے کی طرف جانے لگے تو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, گھڑی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب وہی سورج اپنی روشنی کو مدھم کرنے لگے اور وہ جو پیلی روشنی ہے وہ اورنج میں تبدیل ہونے لگے تو عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور جب وہی اورنج روشنی جب غروب ہو جائے, تقریباً غروب ہو جائے, تو یقین جانیے وہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور جب پھر دوبارہ سفید دھاری پر کالی دھاری حاوی آنے لگے تو عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ شیڈیول آج تک نہ بن سکا کہ ہمارے بچوں کو ہم نے ٹیکنالوجی موبائل لا کے دے دیا, ہمیں سب کچھ لا کے دے دیا, ان کو بتایا نہیں کرنا کیا ہے اس کا. 24 گھنٹے لگے ہیں تو لگیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نسل کو برباد کر دیا پوری ایک. ٹھیک ہے, اب اس کا تدارک اس طرح ہو سکتا ہے, دیر آئے درست آئے, کہ ہم جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. ہم جیسے سے مراد پاکستان کے 18 جو کروڑ عوام جو پڑھی لکھی عوام ہے, اور جو جن کا تعلق کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے ہیں جو نوجوان ہیں, وہ کم از کم اپنی سوچ کو پازیٹیو کرے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں اس میں الجھائے رکھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے. ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا, انڈیا ہمارا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے بھائی؟ جب اللہ نے دشمن پیدا نہیں کیا تو ہم کیوں دشمن بنائے بیٹھے ہیں اس کو؟ تو ان چیزوں نے ہماری زندگیوں میں بڑے کاری ضرب لگائے, اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے بہت کچھ بہت پیچھے چھوڑ دیا.
اور دنیا بہت آگے چلی گئی، لیکن اب بھی کچھ کوششیں لوگوں کی طرف سے جاری و ساری ہیں، جس میں ریحان اللہ والا بھی شامل ہیں، شاید کہ مجھ سے بہتر آپ بھی شامل ہیں اس میں. میں تو اپنے آپ کو اس ریس میں شامل ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا تعلق ہی نہیں تھا اس چیز سے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ وہی ٹیکنالوجی جس ٹیکنالوجی سے علی بابا 40 چور والی کہانی تبدیل ہو گئی علی بابا .com میں. ٹھیک ہے نا، ہم نے ساری زندگی پڑھا علی بابا 40 چور. اب علی بابا .com جو ہے وہ اکیلا علی بابا ہے، اس کے 40 چور پیچھے چلے گئے، اس کی ضرورت نہیں اسے اب. اور .com نے ساری دنیا فتح کر لی. کیسے کر لی؟ وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے نا، وہ بھی تو اسی ٹیکنالوجی کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے نا. ہم کیوں نہ کر سکے؟ ہمارے بچہ اتنا کمزور تو نہیں ہے. بچہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، بچہ یہودی کا ہو یا یسرانی کا ہو، ایرانی کا ہو، عربی کا ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے. اس کا وہی ذہن فٹ کرتا ہے اللہ پاک، جو اللہ پاک نے فٹ کرنا ہوتا ہے. وہی 2 ہاتھ فٹ کرتا ہے، وہی دو پیر فٹ کرتا ہے، وہی 2 آنکھیں فٹ کرتا ہے، وہی اس کا کارنیا، اس کا تمام کا تمام جو اس کا آنکھوں کا نظام ہے وہی فٹ کرتا ہے. ناک کے وہی 2 نتنے ہوتے ہیں، دانت وہی 32 ہوتے ہیں، کان کے وہی سوراخ ہوتے ہیں، وہی خد و خال ہوتے ہیں، سر پہ ویسے ہی بال ہوتے ہیں. آنکھ کی پتلی کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، نیلی بھی ہوتی ہے، ہری بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ وہی ہوتا ہے. اور وہی 3 کا ٹیبل جو سب کی انگلیوں پہ دیا ہوتا ہے، میری انگلی پہ بھی وہی ہے، آپ کی انگلی پہ بھی وہی ہے، کافر کی انگلی پہ بھی وہی ہے، یہودی کی انگلی پہ بھی وہی ہے، عیسائی کی انگلی پہ بھی وہی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ 3 کا ٹیبل. سمجھ گئے نا؟ ہمارے ہاتھوں پہ اللہ نے ہمیں 3 کا ٹیبل پڑھنے کا بتایا. اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، شاید ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بال وہ کسی اور پروگرام میں سمجھائیں گے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ جب سب کچھ ہمیں دے دیا، وہی چیز دے دی جو دوسروں کو دی تھی، تو کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا. افسوس کہ ہم وہ بات آج بھی نہ سمجھ سکے. ہم آج بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ شخص کم تر ہے، وہ شخص بدتر ہے، وہ شخص برتر ہے، وہ شخص. جبکہ دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ کیا کہتا ہے؟ وی آر آل ایکول. ہم میں کوئی کالا نہیں، گورا نہیں، کوئی لمبا نہیں، کوئی بونا نہیں، چھوٹا نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں. ہاں اگر کوئی بڑا ہے، ان دی آئی آف اللہ. دیکھیے اللہ کی آنکھ میں، ہمیں اصل میں مسلمان کو اللہ کی آنکھ میں جچنا چاہیے. ہم دنیا کی آنکھوں میں جچنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ کی زمین کو گل و گلزار کرنا چاہیے. ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار مالک خوش ہے. مالک تو وہ ہے جو خوش ہونے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی زمین پہ فساد پیدا کر کے ہم اپنے دنیا کے بتوں کو اور دنیا کے خداؤں کو، دنیا کے مالکوں کو خوش کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں کب آئے گی؟ آئی ڈونٹ نو کب سمجھ میں آئے گی. بہرحال تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر ہم بات بولیں کہ دور جدید، دیکھیے قرآن جو ہے، قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا. اور بتا دیجئے کہ آج کے دن ہم نے اس قرآن کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو پسند فرما لیا، اور اس کی تمام کی تمام نعمتیں برکتیں جو بھی تھی وہ مکمل فرما دی. کتنی بڑی بات ہے، مکمل فرما دی. اور قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا حال بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے. اور قرآن سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کوئی نہیں جانتا. ٹیکنالوجی ہم جو آج تک یہ کہتے آئے، ہمیں ہمارا دشمن کس طرح ڈراتا ہے، کتنا بیوقوف بناتا ہے. اگر میری بات نہیں مانو گے تو اسی پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے. کبھی غور کیا ہے؟ پتھروں کے دور سے مراد ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی خرابی کا دور. محترمہ اندلیب عادل صاحبہ، یقین کیجئے ہمیں تو یہ بھی سوچنے پر ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا. پتھروں کا دور جدید ترین دور تھا. پتھروں کا دور وہ جدید ترین دور تھا جس میں 2 پتھروں کو رگڑا جاتا تھا اور آگ پیدا کر دی جاتی تھی. آج دور جدید کے اندر ماچس کی تیلی میں وہی بارود اور وہی پتھر لگا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ ڈبیا میں رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے. وہی لائٹر کے اندر وہی پتھر ہے اور وہی بارود ہے، وہی آگ لگا رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیرا پھیری ہے. مسلمان کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا کم عقل نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سمجھے. دیکھیے کتنی آسان آواز لگا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سمجھے. نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے تو پھر بھگت رہے ہم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا
کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے بینگ اے مسلم. دیکھیے مسلمان کو جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ خوب مطلب سرخاب کے پر لگے ہیں. نیک کام تو کافر بھی کرتا ہے, انسانیت کا دوست تو وہ بھی ہوتا ہے, شاید کہیں کہیں تو ہم سے زیادہ نکل جاتا نا, ٹھیک ہے. لیکن جنت کیوں دے رہا ہے؟ جنت اس لیے دے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لیا ہے. اللہ اپنے ایمان کا سودا, اپنی دنیا کا سودا رشتہ کر رہے ہیں, بہو لا رہے ہیں, بیٹی کو رشتہ بیاہ رہے ہیں, اپنی زوجہ گھر میں لا رہے ہیں, تو اس کو 100 دفعہ دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویر کو پرکھ رہے ہیں, اس کے سب چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں, لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس کے گھر پہ کہ اس کو دیکھو اس کی آواز کیسی ہے, گونگی تو نہیں, بیری تو نہیں, آنکھیں کمزور تو نہیں, سب چیزیں چیک کر رہے ہیں نا. لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے آیا. یہ کیا ہے؟ یہی تو سب کچھ ہے. تو ایسے ہی نہیں, تو ہمیں دور جدید, ہمارا پتھروں کا دور بھی دور جدید تھا. یہ غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی جو ہمیں کہا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے پتھروں کے دور سے مراد ہمیں کیا ڈراتے ہیں وہ لوگ؟ انبیاء کا دور. اگر پتھروں کا دور برا تھا تو احرام مصر میں پیرامڈ جو لگے ہوئے ہیں وہ کون بنا سکتا تھا؟ وہ پتھروں کا دور تھا نا. تو پتھروں کے دور سے مطلب ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. پتھروں کے دور مطلب پتھروں کے دور سے مراد کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ جدید ترین دور وہ 63 سالہ دور ہے جو جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ کا دور ہے. اس سے زیادہ جدید ترین دور کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کا انٹیلیجنٹ ترین آدمی, شخصیت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سے کوئی زیادہ نہیں ہو سکتا. اس کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم ناکام ہو گئے. تو کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دنیا کی رفتار میں پیچھے رہ گئے. ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم غلط ہے, یوٹیوب غلط ہے, فیس بک غلط ہے. کچھ غلط نہیں ہے. جب ہم جیسے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر جائیں گے تو پھر اس پہ غلط ہی غلط ہوگا. جب سمندر میں گندگی ڈالتے رہو گے تو ایک دن اس پہ گارا اور کیچڑ بن جائے گا. لیکن اسی سمندر کے اندر گندگی الگ بہاتے رہے لیکن ہم صاف پانی ڈالتے رہے تو سمندر قائم رہے گا, اپنا وجود قائم رکھے گا, اور ایک دن آئے گا وہ دھل جائے گا. بلڈ ٹرانسفیوژن کیا ہوتی ہے؟ کینسر کا بلڈ ٹرانسفیوژن کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کو بلڈ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا گندا خون باہر نکل جائے. ایک دن آتا ہے اس کا گندا خون باہر نکل جاتا ہے اور صاف خون باڈی کے اندر چلا جاتا ہے. یہی چیز اس طرح سے ہوتی ہے. تو ایکویریم کا کبھی پانی تبدیل کیا ہو تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پائپ لگا کے پانی نکالا جاتا ہے, ایک طرف سے نیا پانی چھوڑا جاتا ہے. تو نیا پانی اس میں ڈالا جاتا ہے اور باہر پانی آ جاتا ہے. تو یہ فلاسفی سمپل سی فلاسفیز ہیں, مطلب کوئی ایسی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہیں. لیکن افسوس کہ مسلمان نے سمجھنے میں دیر کر دی, اور جنہوں نے سمجھا ان کی آوازوں کو بند کروا دیا. بہرحال دور جدید کی تعلیم بہت ضروری ہے اور ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہمیں آنا پڑے گا. اور ہمیں ہر اس پلیٹ فارم پہ جس کو ہم برا کہتے ہیں, ہمارے ائمہ علماء اکرام, ہمارے اکابرین, ہمارے استاد اکرام, ان تمام کو آنا پڑے گا. استاد کا درجہ والدین سے بڑھ کے بتایا گیا, لیکن افسوس استاد اپنا تقدس ہی کھو بیٹھا. استاد نے ہی اپنا مقام کھو دیا. ٹھیک ہے, تو اس کھو جانے والے مقام کو پانا دوبارہ بہت آسان ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اپنے باتوں میں, اپنے کاموں میں, اپنے سوچ میں, اپنے علم میں. اگر ہم ہیں تو یقین کیجئے یہ کائنات آج بھی ہمارے لیے ہماری منتظر ہے, اور ہماری ہی منتظر ہے, اور ہمارے لیے ہی بنائی گئی. جو قرآن میں کہا گیا ہے ہم نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہے. وہ نشانیاں کیا تھی؟ آج اگر ہم جدید دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو جدید دور کسی انگریز کی ایجاد نہیں ہے, کسی کالے گورے کی عربی کی ایجاد نہیں ہے. یہ تو تمام لوگوں کی ملاپ کی ایجاد ہے. اس میں پتہ نہیں کس کس کا کیا کیا کنٹریبیوشن ہوگا, ہمیں کیا معلوم. ٹھیک ہے, اور اگر موجودوں کی بات کریں تو موجود اسلام سے زیادہ بڑے موجود پیدا نہیں ہوئے. میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے حکیم حضرات جسے حکمت میں بڑا کمال حاصل تھا, پودینے کا صد بنا کے میڈیکل کی دنیا میں اس کا دوسرا نام رکھ کر دوا میں ملا کر وہی پودینہ ہمیں انگریزی نام سے بیچا جا رہا ہے. وہی ادرک اس کو پیس کر اس کا سفوف بنا کر کیپسول کے خالی کیپسول میں ڈال کے اس کا نیا نام رکھ کر ہمیں بیچا جا رہا ہے, اور ادرک پھانک رہے ہیں ہم. اور گھر میں ڈاکٹر اپنا بیٹھا ہوتا تھا جب ابا جان ہوتے تھے, اماں جان زندہ ہوتی تھی, کہ ادرک کھا لے بیٹا کھانسی صحیح ہو جائے گی, دکنی مرچ پھانک لے صحیح ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے, اور وہ جو کیا کہلاتے کہ امرود کو اوپر توے پہ رکھ کے تل کے کھا لو تو کھانسی کو فائدہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس وہی موجود ہیں
اور اس کو انگریزی لیبل لگا کے ہمیں بیچا جا رہا ہے. ہماری چیز دوسرا لیبل لگا کے بیچ رہا ہے. جیسے پاکستان کی پروڈکٹ ہے, پاکستان میں کیلا اتنا پیدا ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے, آم اتنا پیدا ہوتا ہے, لیکن یہاں سے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور واپس دوسری دنیا اس پہ اپنا ٹیگ لگا کے پاکستان کو بھیجتی ہے. فروٹ ہمارا ہے, سبزی ہماری ہے, پروڈکٹ ہماری ہے, اور ہم صرف اور صرف پتہ نہیں کس حکمت کے تحت, کس عقل کے تحت یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کو باہر بھیجتے ہیں, دبئی, سعودیہ, اور وہاں سے پھر لیبل لگتا ہے اس پہ دوسرے ملک کا, اور پھر پاکستان میں امپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ یہ مطلب باہر سے آئی ہوئی چیز ہے, پروڈکٹ ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی, اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پروگرام تو ہمارا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ریحان اللہ والا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ہم بہت پیچھے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہوگا. جب ہم نماز میں لیٹ آئیں گے تو 3 رکعتیں نکل چکی ہوں گی, تو جب نماز ختم ہوگی تو ہماری 1 رکعت ختم ہونے کے بعد پوری مسجد چلی جائے گی, لیکن میں 3 رکعتیں پڑھ کے ہی اٹھوں گا. ٹھیک ہے نا. جب کلاس میں لیٹ آیا ہوں, دنیا میں لیٹ ہو گیا, تو مجھے بہت کچھ سمجھنا پڑے گا, کیونکہ دنیا بہت آگے چلی گئی. ٹھیک ہے. آج بھی ہم اسی پولوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی گندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی سیوریج کے ایشوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پانی اور گیس کے مسئلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن کی قلت ہے. سسٹم آف ڈسٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے یہاں, سسٹم آف ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. جب سسٹم آف ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ جو کفار ہوتے ہیں, جو بھی کہہ لیں آپ, اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, جو کہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو ڈراتے ہیں. اب تو مسلمانوں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں. ابھی فلسطین کی جنگ چل رہی ہے, لوگ ڈرا رہے ہیں, مت بولو بھائی, تمہارا بالکل. سوشل میڈیا کا فیس بک بند ہو جائے گا. تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی, آپ بولیں گے تو پتہ نہیں انٹرویو کم تھا, یہ تو باتیں زیادہ ہو گئی. تو یہ ہے, باقی سوال کیجیے آپ. بہت ہی شاندار بات کی. میں تو آپ کے ساتھ مجھے کچھ ایسا نا ٹاک شو ٹائپ کا کرنا پڑے گا, کیونکہ میرا بھی مضمون یہی ہے جو آپ نے ابھی سب کچھ بیان کیا. اتنی خوبصورت بات کی کہ ہم کیوں اپنا شیڈیول ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکے, جبکہ ہمارا دین تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, اور ہم بچپن سے ٹائم مینجمنٹ ہماری اچھی ہونی چاہیے. لیکن مجھ سے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں, آپ کیسے ٹائم مینجمنٹ کرتی ہیں؟ تو یہ تو ہماری فطرتاً انسان میں ہونا چاہیے. اور بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح سے اسلام تیزی سے پھیلا اور آدھی دنیا تک مسلمانوں نے حکومت کی, وہ سب کچھ ایسے ہی نہیں تھا. ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اور اس کی قدرت پہ غور و فکر کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے, جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے دنیا پر راج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ہمارا آج کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی, اور ہم دوسروں کی جو بنائی ہوئی, جو کہتے ہیں نا کہ آرٹیفیشل جنت, اس کے تصور میں کھو گئے اور اصل جنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے, بہت انٹرسٹنگ سیشن. انٹرویو واقعی یہ انٹرویو نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک اے ٹاک شو. اور میں تو آپ کی نالج سے اور آپ کے جو فہم و فراست ہے اس سے جو ہے بہت ہی استفادہ حاصل کر رہی ہوں, اور میں چاہوں گی کہ آپ سے میں دوبارہ بھی اس طرح گفتگو کروں. تو عامر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے ریحان اسکول کام کر رہا ہے, تو آپ کو کیسا نظر آتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کا یا ریحان اسکول کا, اس کی وجہ سے دوسرے اسکولوں کا کیا نقشہ ہوگا اور کیا تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں, ریحان اللہ والا ایک فلسفی کا نام ہے, اور وہ فلسفی اب پھیلنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, کب تک ہم پر مایوسی کے سائے منڈاتے رہیں, اور میری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک بند گلی اور اندھیری گلی میں ڈولتی رہے. بالکل. I think there is some تو the internet issue. جی
جی، تو ایک بند گلی ہوا کرتی تھی، اگر اس گلی میں آپ چلے جائیں تو اگر مغرب کا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ اگلے دن ہی باہر نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے، یعنی کہ اتنی خطرناک گلی. تو پورے پاکستان کے یوتھ کو آپ نے ایک ایسی ہی گلی میں داخل کر دیا ہے، اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک نسل ہماری جو ہے نا دفن ہو چکی ہے. یقین کیجیے نشے میں دفن ہو چکی ہے، گٹکا میم پوری اور اس طرح کی چیزوں میں دفن ہو چکی ہے، غلاظتوں میں دفن ہو چکی ہے، اور ایسی خرابیاں ان میں آ گئی کہ جس کو بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اور شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں کی نسلیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کی نسلیں برباد ہوئیں صرف اس لیے کہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا صحیح، اس کو راہ راست پہ لایا نہیں گیا، اس کو گائیڈ لائن نہیں دی گئی اور ان کو صحیح سبق نہیں پڑھایا گیا. دیکھیے انسان برا نہیں، اللہ کی زمین کبھی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، اور اللہ اپنی زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اس نے جب پیدا کیا ہے تو وہ محبت بھی کرتا ہے اس سے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا ہی کام کرے، لیکن ہمارے اپنے بنائے ہوئے آقاؤں نے ہمیں برباد کیا ہے، خواہ وہ ہمارے دلوں کے بت ہیں یا دماغوں کے یا ذہن کے یا خرافات کے، یا پھر ہم نے اپنے ہی دوست. کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اپنی بہت پرانی ویڈیو تھی، کہ دوست اور دشمن. دراصل دوست کے الفاظ بھی 4 ہیں، دال واو سین تے، اور دشمن دال شین میم نون. یہ دونوں 4 الفاظ پر مشتمل ورڈ ہیں. کیا کبھی کسی نے سوچا کہ دراصل دوست کے دال واو سین تے کے اندر چھپا ہوا دشمن؟ ہم بول دیتے ہیں دوست ہے ہمارا، یہ کیسا دوست ہے جو ہمیں نشے میں لگا رہا ہے؟ یہ کیسا دوست ہے یہ ہمیں تعلیم سے دور کر رہا ہے؟ یہ کیسا دوست ہے کہ جس نے ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی؟ یہ کیسا دوست ہے جو کہتا ہے کہ والدین کا کہنا نہ مانو؟ یہ کیسا دوست ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور مسجد میں گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ کیسا دوست ہے جو ہمیں کتابوں سے دور کر رہا ہے؟ تو دراصل یہی بدقسمتی پاکستان کی رہی. تو اب ہمیں دوست ریحان اللہ والا کی شکل میں ملا ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر رہا ہے، تو ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمیں یوتھ کو سمجھانا ہوگا. ہمیں کیا پہچاننا ہوگا، ہم تو بہت کچھ پہچانے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کہوں گا، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ریحان اللہ والوں کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر لوگوں کو اس کی پہچان کروائی جائے کہ بھائی آ جائیے، اس کی بات سن لیجئے، اس فلسفے کو سمجھ لیجئے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیجئے. جلد بدیر انشاءاللہ خوشیاں اور ترقی اور امیدیں آپ کا روشن مستقبل دیکھ رہی ہیں اور راہ دیکھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا. دیکھیے اللہ نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے انسان کو جلد باز پیدا کیا. اللہ نے انسان کے اندر غصہ کوٹ کے بھرا، پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان میں غصہ کوٹ کے بھرا. لیکن یہ کیسا اللہ ہے؟ جلد باز پیدا کیا اور کہتا ہے جلدی ہے کام شیطان کا. غصہ کوٹ کے بھر دیا، کہتا ہے غصہ کرنا حرام ہے. یہی دراصل انسان اور مسلمان کی آزمائش ہے، یہی اس کا امتحان ہے کہ اس چیز پر قابو کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو آگے لے کے چلے. تو ہمیں ٹیکنالوجی کو بڑے صبر سے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور سمجھ کر اس کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو متعارف کروانا ہوگا. ایک دور تھا جب میں کہا کرتا تھا کہ جو لوگ دنیا میں پڑھے لکھے ہیں وہی دراصل زندہ تصور کیے جاتے ہیں، اور جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے. اور بات بھی حقیقت یہی ہے. اور آج کے دور میں اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہی زندہ ہیں، باقی تمام لوگ مردہ ہیں. تو بہرحال ہمیں آنا پڑے گا، جدید تکنیک کا سہارا لینا پڑے گا، اور ہمیں اگر کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے ریحان اللہ والا صاحب کا یا اور دوسرا کوئی، تو اس سے ٹیکنالوجی کے علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو روشناس کروائیں. اور میرے بچے وہ نہیں، ہمیں فرق، استاد کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. ہمیں جب میں بچوں کی مثال دیتا ہوں میں ایکسپلین کرتا ہوں بریکٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں سے مراد میرے 4 بیٹے یا 2 بیٹے یا 1 بیٹا 1 بیٹی نہیں، بلکہ میرے اپنے بچوں سے مراد ہوتی ہے کائنات کا ایک بچہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی مثال دے رہا ہے بندہ. تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ خدا را اپنے آپ کو صحیح کیجئے، اپنے آپ کو صحیح راہ راست پہ لائیے، صحیح معاملات کو سمجھیے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھیے. زندگی بڑی خوبصورت ہے. زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، زندگی کی خوبصورتی ہے میں نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت کیا، میں نے کتنے پھول لگائے اس پہ،
میں نے کتنی اس کی آبیاری کی, میں نے اس کو کتنا نیٹ اینڈ کلین رکھا. پھر کہا گیا ہمیں صفائی نصف ایمان ہے. دیکھیے امتحان کے پورے سال پڑھنے کے بعد 33 نمبر دیے جاتے ہیں تو پاس ہوتا ہے. اللہ نے مفت میں آپ کو صرف صفائی کے 50 نمبر دے دیے, پاس تو ہو گئے. 17% مزید ایکسٹرا بچ گیا نا, صرف صفائی کے 50% نمبر دے رہا وہ. تو ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا, دماغوں کو صاف کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ان برائیوں سے نکالنا ہوگا کہ جو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ کفار کو نست و نابود کر دے. کیوں کر دے؟ اللہ کا نظام ہے, اس نے کفر کو بھی رکھنا ہے زندہ اور اسلام کو بھی زندہ رکھنا ہے. جبھی تو امتحان ہے, جبھی تو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے نا. اگر راحت ہی راحت ہو تو پھر کیا زندگی. راحت کے ساتھ تھوڑی سی دکھ اور تکلیف بھی ہو تو زندگی کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھنا, ان باتوں کو تھوڑا سمجھنا ہوگا, اور اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد دنیا کے خطے پر ایک خوبصورت انسان بن کر نمودار ہوں گے. بالکل بالکل, آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے. بہت ہی, میں کیا بتاؤں کہ آج میں نے تقریباً کوئی 22-23 میرے انٹرویوز ہو گئے ہیں. میں کہوں گی کہ سر ریحان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا اور ایک آپ کے ساتھ ہوا, اینڈ دا بیسٹ ون. تو بہت ہی بہترین. اس ناچیز کو, چھوٹے سے انسان کو ریحان صاحب سے نہ ملائیں. نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے. ہم وہ ایک الگ, وہ استاد ہیں, ہم شاگرد ہیں. میں نے کیا کہا, میں تو آج تک اس لفظ کو نہیں سیکھ سکا کہ سیکھا کس طرح جاتا ہے. اس لفظ کو سیکھنے میں میری 49 سال کی زندگی اور 35 سال کی ایجوکیشن زندگی گزر گئی کہ سیکھا کس طرح جاتا ہے. سکھانا تو دور کی بات ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے, سکھانا تو دور کی بات ہے. تو آپ کی بہت ہی زبردست آئیڈیالوجی اور آپ کی سوچ اور آپ کا جو محور ہے, اور دین کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے, تاریخ کو آپ جس طرح جانتے ہیں, اور جو حوالے آپ نے دیے وہ اتنے ویلڈ ہیں کہ سننے والا ان سے متاثر ہوئے بغیر اور ان کو مانے بغیر جو ہے رہ بھی نہیں سکتا. تو آج آپ کی شرکت کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, اتنا قیمتی وقت دیا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ اگلی بار بھی کوئی اسی طرح کا ہم 1-2 لوگوں کے پینل کا ایجوکیشنل سارٹ آف ڈسکشن ایک کریں, اور جس کے اندر تعلیم اور معاشرے کی بہتری کے حوالے سے کچھ گفتگو کا جو ہے اہتمام کیا جائے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور مجھ سے تعاون کریں تاکہ ہم کچھ اچھا بہتر معاشرے کو دے سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج سے آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اگلی بار پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.